अस्सलाम वालेकुम थर्ड ईयर स्टूडेंट्स। आप लोग अपनी बुक्स निकाल लें। हमारा नेक्स्ट लेसन है शूटिंग एन एलिफेंट, 31 पेज है। ओके जी, हमारा 3 days टू सी जो है वो कंप्लीट हो चुका है। उसमें जो लास्ट क्वेश्चन है जिसमें कि बल्कि आप जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें जो है वो आपने डिस्कस करना है कि जो हेलन केलर शी टॉक्स अबाउट द 3 इमेजिनरी डेज़, जो उसके बारे में वो बात करती है कि अगर वो तसव्वुराती 3 दिन उसको मिल जाएं, व्हाट शी वुड लाइक टू सी। तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें हमने 1 by 1 3 days को डिस्कस किया है। बहुत इजी है ये क्वेश्चन। समरी में से आप कहीं से भी जो है थोड़ा समराइज़ करके मटेरियल ईच डे का कि फ़र्स्ट डे क्या देखना चाहती है, सेकंड डे एंड थर्ड डे, तो आप तीनों को कर सकते हैं। उसके बाद एक जो क्वेश्चन है कि व्हाट इम्प्रेशन डू यू गेट फ्रॉम हर पर्सनैलिटी आफ्टर रीडिंग दिस एसे। तो उसमें आपने उसकी जो पर्सनैलिटी है जो हेलन केलर की, जिन चीज़ों को उसने मतलब जो बातें उसने की हैं, तो उससे उसकी पर्सनैलिटी का क्या इम्प्रेशन जो है वो आता है। इसको भी हमने ड्यूरिंग लेसन भी हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से बहुत कीनली एक वो ऑब्ज़र्व करती है। शी इज़ अ कीन ऑब्ज़र्वर एंड उसका जो मैसेज है दूसरे लोगों के लिए जो कि उस तरह से ज़िंदगियां नहीं गुजारते, जिस तरह से कि शी सजेस्ट कि हमें किस तरह से अपनी सेंसेस को यूज़ करना चाहिए। तो ओवरऑल जो उसका, और सेकंड ये कि उसके अंदर एक कह लें कि जो एक इंस्पायरिंग उसकी जो पर्सनैलिटी है बेसिकली, बिकॉज शी वॉज ब्लाइंड एंड डेफ व्हेन शी वॉज जस्ट 19 months old, and after that she got education and she shared हर आइडियाज़। और उसके बाद जो उसका एक एनालिसिस है एक सेंसेस के हवाले से, दैट समथिंग वेरी इंस्पायरिंग एंड मोटिवेटिंग, और वो सारा जो उसका एज अ पर्सनैलिटी है। अब हमारा जो नेक्स्ट लेसन है वो है शूटिंग एन एलिफेंट। थोड़ा सा मैं आपको इसका जो है जैसे रूटीन में हम पढ़ते हैं कि थोड़ा राइटर के बारे में, थोड़ा इसका जो मेन आइडिया विल डिस्कस एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट द लेसन। सो बेसिकली आ जाते हैं जॉर्ज ऑरवेल, जो कि इसका राइटर है। ही वॉज एन इंग्लिश नॉवलिस्ट, एसेइस्ट, क्रिटिक भी था, एंड प्रोज उसकी राइटिंग्स जो हैं उसकी वजह से कह लें कि उसके ऊपर उसकी बहुत ज़्यादा है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वी सी सोशल क्रिटिसिज्म इन हिज राइटिंग्स कि एक और इन दिस ऐसे एज वेल वी विल सी दैट देयर इज़ अ पार्ट ऑफ सोशल क्रिटिसिज्म। अब इस ऐसे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगी। बेसिकली ये जो ऐसे है जो हमारा लेसन है शूटिंग एन एलिफेंट, इसकी जो मेन थीम है दैट रिवॉल्व्स अराउंड द आइडिया ऑफ इम्पीरियलिज़म के ऊपर है। अब थोड़ा सा इम्पीरियलिज़म को हम डिस्कस कर लें ताकि आपको बेहतर आइडिया हो जाएगा। इम्पीरियलिज़म इज़ बेसिकली आप इसको कह सकते हैं कि एक ऐसी सिचुएशन कि जिसमें वन नेशन विद इट्स पावर और इन्फ्लुएंस, अपनी ताकत और अपने इन्फ्लुएंस की बेस पे ये जो है कलोनाइज कर देती है। आपको कलोनियलिज़म से ही ये वर्ड है। कलोनियलिज़म कहते हैं कि एक जैसे हमारी जो कह लें कि इंडो पाक हिस्ट्री है उसी की तरफ मैं चली जाती हूँ, उससे आपको ज़रा बेहतर आइडिया हो जाएगा कि इंग्लिश जो थे, जो अंग्रेज़ जो थे वो यहाँ पे आए और फिर उन्होंने यहाँ पे एक कह लें कि अपना एक पावर, एक फ़ोर्स के तहत यहाँ पे कह लें कि एक अपना तसल्लुत जमा लिया, और फिर हिंदूज़ और मुस्लिम्स जो थे वो उनके कह लें कि अंडर आ गए। उन्होंने उनको अपना ग़ुलाम बना लिया अपनी पावर के ज़ोर पे, और यहाँ पे उन्होंने अपना एक ये एक कह लें कि किस्म है, ये एक एग्ज़ाम्पल आप कह सकते हैं इम्पीरियलिज़म की। सो बेसिकली इंग्लिश जो पीपल हैं उनकी बहुत सारी इस तरह की एग्ज़ाम्पल्स हैं। दे हैड बीन एक्चुअली सच अ nation who with the power they actually with their influence and with their power उस चीज़ को उन्होंने जो कह लें कि बहुत सारे जो पार्ट्स हैं और यहाँ पे जो जिसको हम डिस्कस करेंगे वो है बर्मा, कि वहाँ पे भी उनका एक रूल था। उन्होंने वहाँ पे कलोनियलिज़म जो था उसको कह लें कि उसकी एक
ایک پروگریشن کہہ لیں یا اس کا ایک اس کو ڈیولپ کیا یا وہاں پہ ایک امپیریلزم کے ہی زمرے میں ہم اس چیز کو لے کے آئیں گے کہ وہاں پہ اپنا تسلط جمایا, وہاں پہ ان کی حکمرانی تھی, دے رولڈ اوور دا پیپل, دے میک دیم دیئر سلیوس, اور ایک دا پیپل ور لیونگ اے لائف آف سلیوری. سو دیر واز برٹش راج ان برما اینڈ دا پیپل دے ور ہیلپ لیس اینڈ دے ور انڈر برٹش راج. اور یہ جو سچویشن ہوتی ہے کہ جس میں اے پاورفل نیشن, if a powerful nation is taking a charge of some area with its power, this situation is called imperialism. اور اس کو ہم اس سلسلے میں امپیریلزم کو ہم یہاں پہ بیسک جو اس کا ہے کہ برما کے لوگ ہیں, وہاں پہ انگریزوں کا راج ہے. اور یہ جو ہم یہ جو پڑھنے جا رہے ہیں شوٹنگ این ایلیفینٹ, تو اس میں جارج اورویل جو ہے وہ اس طرح سے اس کو ایکسپلین کرتا ہے کہ ایز اے پولیس آفیسر وہ وہاں پہ موجود ہے, اور وہ جو جتنی بھی ایلز ہو سکتی ہیں اور جتنی بھی ایک کہہ لیں کہ بری چیزیں ہو سکتی ہیں امپیریلزم کی, وہ ساری ہم اس ایسے میں اس لیسن میں ہم دیکھیں گے, جس کو جارج اورویل نے کہہ لیں کہ ایک سوشل کرٹیسزم کے ذریعے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے کہ امپیریلزم کا رزلٹ کیا ہوتا ہے. چونکہ وہاں کے جو لوگ تھے, جو برمیز تھے, ان کے اندر ظاہر ہے ایک خاص طرح کی کہہ لیں کہ اس کہہ لیں کہ برٹش راج کے اگینسٹ ان کے اندر ایک ہیٹرڈ تھی, ایک انتہا درجے کی ناپسندیدگی تھی, اور وہ اس ساری چیز کو ہم اوورال اس میں ڈسکس کریں گے. تو ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں. شوٹنگ این ایلیفینٹ. In Malmane, in Lower Burma, I was hated by a large number of people, the only time in my life that I have been important enough for this to happen to me. اب وہ کہتے ہیں کہ مالمین جو جگہ ہے اس میں وہ برما کا ایک علاقہ ہے, لوئر برما میں وہ واقع ہے, ایک ریجن ہے, ایک ایریا ہے, اور وہاں پہ بہت سارے لوگوں کی تعداد تھی جو مجھ سے بہت زیادہ نفرت کرتی تھی. ایک ہی وقت وہ کہتا ہے کہ میری زندگی کا تھا کہ جب میں ان کے لیے اہم ہو گیا, اور یہ میرے ساتھ اس طرح سے ایک واقعہ پیش آیا کہ جس وقت میں ان لوگوں کے لیے اہم بن گیا. آئی واز سب ڈویژنل پولیس آفیسر آف دا ٹاؤن. میں اس قصبے کا سب ڈویژنل پولیس آفیسر تھا. اینڈ ان این ایم لیس پیٹی کائنڈ آف وے اینٹی یورپین فیلنگ واز ویری بیٹر. اور وہاں پہ اس جگہ پہ وہ کہتا ہے کہ خاص طرح سے کہہ لیں کہ ایک بے مقصد کے سے, اور بہت ہی ایک پیٹی کہتے ہیں, بہت ہی کہہ لو کہ بہت لیس کہہ لیں کہ ایک بہت ہی گھٹیا طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں, یہی آپ ورڈ اس کے لیے یوز کر سکتے ہیں کہ ایک یورپی جو لوگ تھے ان کے خلاف جو ایک احساس پایا جاتا تھا وہ بہت ہی تلخ تھا. نو ون ہیڈ دا گٹس ٹو ریز اے رائٹ. لوگ جو تھے ان کے پاس اتنی تو صلاحیت نہیں تھی کہ وہ کوئی ہنگامہ برپا کر سکیں, یعنی کہ وہ اتنے دے ور ہیلپ لیس, ایکچولی دے ور ناٹ ان اے پوزیشن ٹو اوپنلی ٹو ریز اے رائٹ اور ریبل اگینسٹ دا یورپینس, کہ ان کے خلاف وہ بغاوت کریں یا اس طرح کا کریں, تو یہ تو وہ نہیں کر سکتے تھے. But if a European woman went through the bazaars alone, somebody would probably spit metal juice over her dress. لیکن وہ اپنی نفرت کا کیسے اظہار کرتے تھے, لیکن اگر کوئی یورپی خاتون جو ہے وہ بازار میں سے اکیلی گزر رہی ہے تو شاید وہ اپنی پان کی تھوک جو ہے یا پیک جو ہے وہ اس کے لباس پہ پھینک دیں گے. یعنی کہ اب یہاں پہ ہم یہ دیکھیں گے سچویشن کہ دا پیپل ور weak and they were not in a position to rebel against the English Raj or Europeans, but there were certain tactics which they used, یا ٹرکس آپ اس کو کہہ سکتے ہیں, یا بہت ساری ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں یہاں پہ وہ مینشن کرے گا رائٹر, کہ جس کے ذریعے ان کی ایک جو نفرت ہے کہہ لیں کہ انگریزوں کے ساتھ یا برٹش راج کے جو اگینسٹ ان کی ایک سٹینس ہے, وہ اس کو سپورٹ کرنے کے لیے اس طرح کے ٹرکس جو تھے وہ یوز کرتے تھے. آگے چلتے ہیں. ایز اے پولیس آفیسر آئی واز این اوبویس ٹارگیٹ. کہتے ہیں کہ بطور پولیس آفیسر میں ان کا ایک بظاہر ایک ٹارگیٹ تھا, ان کے نشانے پہ تھا میں. اینڈ واز بیٹڈ وین ایور
اٹ سیم سیف ٹو ڈو سو، اور پھر وہ مجھے اس طرح کا ٹارچر کرتے تھے، اذیت دیتے تھے یا تکلیف دیتے تھے جب کبھی وہ ان کے لیے موقع جو ہوتا تھا وہ موافق ہوتا تھا، یعنی کہ جب وہ سیفلی اس چیز کو کر سکتے تھے تو اس وقت وہ موقع ضائع کیے بغیر مجھے تکلیف دیتے تھے. When Animba Burman tripped me up on the football field and the referee, another Burman, looked the other way, the crowd yelled with hideous laughter. اب یہاں پہ نمبل کہتے ہیں بہت ہی کہہ لو کہ کلیور، چالاک قسم کا. ٹھیک، ٹرپ کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کو آپ جیسے کوئی کھیل ہو رہا ہے تو اس میں آپ ایک ٹرک کے ساتھ کسی کو گرا دیں، دھکا دے دیں یا گرا دیں. ٹھیک ہے. نیکسٹ اس میں جو ورڈ ہے یل کا مطلب ہوتا ہے چلانا. اور نیکسٹ آ جاتے ہیں ہیڈیس، کہتے ہیں بہت ہی ایک ناپسندیدہ، ایک ریپلسیو، ڈسکسٹنگ کی سینس میں ہم یوز کرتے ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ جب ایک بہت ہی چالاک برمی جو ہے وہ فٹ بال کے میدان میں جب مجھے ایک چالاکی کے ساتھ جب گرا دیتا، اور جو ریفری ہوتا ہے وہ بھی ایک اور برمی ہوتا ہے، یعنی کہ برما کا ہی وہ باشندہ ہوتا ہے، تو وہ دوسری طرف دیکھنا شروع کر دیتا ہے. یعنی کہ اگر وہ دیکھ رہا ہو تو ظاہر ہے وہ اس کو فاؤل قرار دے، لیکن وہ اس کو کرنے کے لیے وہ دوسری طرف دیکھنا شروع کر دیتا ہے. تو وہ ظاہر ہے وہ چیٹنگ کرتا ہے، یا اس طرح سے وہ نہیں چاہتا کہ وہ جو ظاہر ہے وہ برما کے ہی وہ لوگ ہیں، دے آر ایکچولی ایکسپریسنگ دیئر ہیٹرڈ، وہ اپنی نفرت کا وہ اظہار کر رہے ہیں. تو اس طرح سے وہ اس کا کہہ لیں کہ فٹ بال کھیلتے ہوئے بھی وہ اس کو اذیت دیتے ہیں. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب وہ دوسری طرف دیکھتا ہے، یعنی کہ وہ اس کو فاؤل قرار نہیں دیتا، دوسری طرف دیکھتا ہے، دا کراؤڈ ییلڈ ود ہیڈیس لافٹر. تو پھر جو پورے کا پورا ہجوم ہے، جو وہاں پہ بہت گیدرنگ ہے، پورا کراؤڈ جو ہے لوگوں کا جو پورا ہجوم ہے، وہ بہت ہی ایک ناپسندیدہ کہہ لیں کہ ہنستا ہے اور اس کے ساتھ وہ آوازیں نکالتے ہیں یا چیختے ہیں یا چلاتے ہیں. ٹھیک ہے. دس ہیپنڈ مور دین ونس. تو وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کا واقعہ میرے ساتھ ایک سے زیادہ دفعہ پیش آ چکا ہے. ان دا اینڈ دا سنیورنگ یلو فیسز آف ینگ مین. تو وہ مذاق اڑاتے ہوئے جو زرد چہرے ہیں ان نوجوانوں کے آخر میں، میٹ می ایوری ویئر، وہ مجھے ہر جگہ دکھائی دیتے ہیں یا ملتے ہیں. دا انسلٹس ہوٹنگ آفٹر می، اور وہ جو بے عزتی میری کرتے ہیں اور میرے پیچھے کہہ لیں کہ آوازیں کستے ہیں. وین آئی واز ایٹ اے سیف ڈسٹینس، جب میں ان سے تھوڑا ایک مناسب فاصلے پہ چلا جاتا ہوں تو وہ میری کہہ لیں کہ مجھ پہ میری بے عزتی کرتے ہیں اور بے عزتی والی آوازیں کستے ہیں. گاٹ بیڈلی آن مائی نروز، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ میرے حواس کو بہت زیادہ باختہ کر دیتی ہیں، یا مجھے بد حواس کر دیتی ہیں، میرے حواس پہ طاری ہو جاتی ہیں. دا ینگ بدھسٹ پریچ فار دا ورسٹ آف آل. اور وہ جو نوجوان بدھسٹ جو بدھ مت کے پادری ہیں، وہ ان سب میں سب سے زیادہ برے ہیں، یعنی کہ وہ سب سے زیادہ کہہ لو کہ وہ نفرت کا وہ لوگ اظہار کرتے ہیں. There were several thousands of them in the town, and none of them seemed to have anything to do except stand on street corners and jeer at Europeans. اور وہ کہتا ہے کہ وہ جو لوگ ہیں وہ تقریباً کئی ہزار ان میں سے ایسے ہیں جو اس قصبے میں رہتے ہیں، اور ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کو کہ وہاں گلی کے کونے پہ کھڑے ہونے اور یورپین لوگوں کا مذاق اڑانے کے علاوہ ان کو کوئی کام ہو. نیکسٹ پیج پہ آ جاتے ہیں. آل دس واز پرپلیکسنگ اینڈ اپسیٹنگ. تو وہ کہتا ہے کہ یہ ساری کی ساری صورتحال بہت ہی پریشان کن اور بہت ہی کہہ لیں کہ اپسیٹ کرنے والی، بہت پریشانی والی ہے. دونوں کا مطلب سیم ہی ہے کہ پریشانی دلانے والی اور کہہ لو کہ افسردہ کرنے والی تھی. فار ایٹ دیٹ ٹائم آئی ہیڈ آلریڈی میڈ اپ مائی مائنڈ دیٹ امپیریلزم واز این ایول. تو وہ کہتا ہے کہ اس وقت میں پہلے ہی اپنا ذہن بنا چکا تھا کہ امپیریلزم جو ہے وہ ایک لعنت ہے. امپیریلزم کو ہم اردو میں اس طرح سے ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ جیسے میں آپ کو اس کی ڈیفینیشن تو آلریڈی ان دا انٹروڈکشن وہ بتا چکی ہوں. تو اس کو ہم سامراجی نظام کہہ سکتے ہیں، یا انگریز کا جو نظام ہے، انگریز کا جو قانون ہے، سامراجی جو نظام ہے، واز این ایول، وہ ایک بری چیز ہے، برائی ہے. اینڈ دا سونر آئی چاکڈ اپ مائی جاب اینڈ گاٹ آؤٹ آف اٹ دا بیٹر. تو وہ اپنا ذہن کہتا ہے کہ میں بنا چکا تھا کہ سامراجی نظام جو ہے یا سامراجیت یہ جو ہے یہ ایک بری چیز ہے، اور بہتر یہ ہے کہ جلد ہی میں اپنی اس نوکری کو چھوڑ دوں
اور بہتر ہے کہ میں اس ساری برائی سے نکل جاؤں. تھیریٹیکلی اینڈ سیکریٹلی آف کورس آئی واز آل فار دا برمیز اینڈ آل اگینسٹ دیئر اوپریسرز دا برٹش. تو کہتا ہے کہ اصولی طور پہ نظریاتی طور پہ میں یقیناً اندر سے ان برما کے لوگوں کے ساتھ تھا اور میں ان ظالموں کے مخالف تھا، یعنی کہ جو برطانوی لوگ تھے جنہوں نے یہ سامراجی نظام یہاں پہ کیا، ان کے اوپر وہ رول کر رہی ہیں اور ان کو اپنا انہوں نے غلام بنایا ہوا ہے. تو امپیریلزم یہی ہے کہ بائی فورس اور ایک انفلوئنس کے ساتھ، ایک پاور کے ساتھ جب آپ کسی کے اوپر قبضہ کر لیتے ہیں، ڈومینیٹ کر جاتے ہیں، اس کو اپنا انسلیو آپ بنا لیتے ہیں، تو یہ وہ امپیریلزم کی سچویشن ہوتی ہے جس کو کہ یہاں پہ ہمیں جو ایک سوشل کریٹیسزم امپیریلزم کے اگینسٹ جارج آرویل کا بہت اسٹرانگ اس پورے ایسے میں ہم دیکھیں گے، اور یہی ایک بیسک چیز ہے. اور سیکنڈلی inwardly he is actually feeling sympathy and empathetic for the people of Burma. تو inwardly وہ ان کے ساتھ اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے. آگے چلتے ہیں. ایز فار دا جاب آئی واز ڈوئنگ آئی ہیٹڈ اٹ مور بیٹرلی دین آئی کین پرہیپس میک کلیئر. تو وہ کہتا ہے کہ جہاں تک بات ہے اس ملازمت کی جو کہ میں کر رہا تھا، تو میں اس کو جتنے واضح انداز میں اس کی وضاحت کر سکوں اس سے بھی زیادہ میں اس سے نفرت کرتا تھا. ان اے جاب لائک دیٹ یو سی دا ڈرٹی ورک آف امپائر ایٹ کلوز کوارٹرس. کیونکہ یہ اس طرح کی نوکری تھی کہ جس میں پوری جو سلطنت کا کہہ لیں کہ جو کام ہے، جو ایک گندا کام ہے جس کو وہ کہتا ہے، اس کو آپ بہت ہی قریب سے آپ دیکھ سکتے ہیں. یعنی کہ جس محکمے میں وہ ہے، یعنی کہ پولیس کا محکمہ، تو وہ تو عام جو مطلب کنٹریز ہیں وہاں پہ بھی یہ سچویشن جو ہے یہ انتہائی کہہ لیں کہ پینفل ہوتی ہے، اور اس میں بہت کہہ لیں کہ ایسی صورتحال پائی جاتی ہے. تو پھر ایک ایسی نیشن کہ جس کو ایک ایسی یعنی کہ پورے کا پورا جو ریجن ہے جس میں کہ جو لوگ ہیں ان کو کہہ لیں کہ انسلیو بنایا گیا ہے، اور وہاں پہ جو پولیس کا سسٹم ہوگا وہ تو ظاہر ہے بہت ہی کہہ لیں کہ ایک بہت ہی ہاریبل ہوگا، جس کی طرف وہ اشارہ کرتا ہے. تھوڑی بہت اس نے اس کی اب کہہ لیں کہ اس کو بھی اس نے آگے تھوڑے سے ہم دیکھیں گے کہ اس کو اس نے ایکسپلین بھی کیا ہے. دا ریشڈ پریزنرز ہرڈلنگ ان دا اسٹنکنگ کیجز، کہ وہ جو بیچارے وہاں پہ جو قیدی ہیں جن کو کہ قیدی بنایا گیا ہے، ہٹلنگ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ لوگوں کو ایک ہی جگہ پہ رکھنا. اسٹنکنگ کہتے ہیں بہت بدبودار. کیجز وہ جو ان کی جیلیں ہیں، اس کو اس نے پنجرے کہا ہے، یا وہ جو بدبودار جیلیں ہیں یا جو پنجرے ہیں وہاں پہ ان قیدیوں کو بہت زیادہ تعداد میں ان بیچارے قیدیوں کو رکھا گیا آف دا لاک اپس، ان جیلوں کے پنجروں میں، لاک اپس جیل کو کہہ لیں. اینڈ گرے کراؤڈڈ فیسز آف دا لانگ ٹرم کانوکٹس، لانگ ٹرم بہت لمبے عرصے سے کانوکٹس جو کہ اس کے کہہ لو کہ بیچارے مجرم جو ہیں، یا اس کے کہہ لو کہ جو گلٹی پیپل ہیں جن کو کسی جرم کی کہہ لیں کہ اس میں، تو ان کے جو کاؤٹ فیسز ہیں، کاؤٹ کہتے ہیں بہت ہی ہوریفائڈ، خوف زدہ. تو ان کے سرمئی خوف زدہ جو چہرے ہیں ان قیدیوں کے، ان مجرموں کے جن کو لمبے عرصے سے وہاں رکھا گیا. the scarred buttocks of the men who had been flogged with bamboos. اور ان کی اسکار کہتے ہیں نشان جس پہ پڑے ہوں. اسکار ویسے بھی آپ کو پتہ ہے نا، اسکار ہم کسی نشان کے لیے بولتے ہیں. تو ان کی وہ جو پیٹھ ہے نشانوں سے بھری ہوئی، جن کو کہ بانسوں کے ساتھ ان کو کہہ لیں کہ مارا جاتا تھا، اس کے نشان جو ہے اس مار کے ان کی پشتوں پہ، ان کی پیٹھ پہ موجود ہیں. all these oppressed me with an intolerable sense of guilt. تو یہ ساری کی ساری چیزیں ایک ناقابل برداشت احساس جرم کے ساتھ مجھ پہ بہت زیادہ دباؤ ڈالتی تھیں. بٹ آئی کوڈ گیٹ نتھنگ ان ٹو پرسپیکٹیو. لیکن اس سلسلے میں وہ کہتا ہے کہ میں کچھ بھی نہ کر سکتا تھا. آئی واز ینگ اینڈ ایل ایجوکیٹڈ، میں نوجوان تھا اور میں اتنے زیادہ مجھ میں شعور بھی نہیں تھا، یعنی کہ اتنا
ویل ایجوکیٹڈ اس وقت میں اپنے آپ کو محسوس نہیں کرتا تھا. اینڈ آئی ہیڈ ٹو تھنک آؤٹ مائی پرابلمس ان دا اٹر سائلنس. اور میں بالکل خاموشی کے ساتھ اپنے ان مسائل کے بارے میں مجھے سوچنا تھا. دیٹ از امپوزڈ آن ایوری انگلش مین ان دا ایسٹ. وہ تمام مسائل جو ہر گورے کو مشرق میں جن کا سامنا ہوتا ہے، کیونکہ مشرق میں جب کہہ لیں کہ وہ بطور رولر جائیں گے، ایک اپنی امپیریلزم کو لے کے جائیں گے، تو وہاں پہ ان کو ظاہر ہے فیوریبل سرکمسٹانسز تو نہیں ملیں گے، لوگ ان کو سپورٹ تو نہیں کریں گے. وہاں کے جو نیٹیوز ہوں گے جن کو کہ غلام بنا لیا جائے گا، جن کے اوپر کے آپ کی ایک ڈومیننس ہوگی، تو ظاہر ہے جو برٹشرز تھے، جو انگلش پیپل تھے، ویئر ایور دے گو بیکاز آف دیئر پاور، بیکاز آف دیئر ڈومیننس، اینڈ دے انسلیوڈ the areas and the regions. They were not able to get the support of the people because the people were helpless. They were not having any other option. تو ان کے پاس کوئی آپشن نہیں تھی، تو ان کو ان کے سامنے جھکنا پڑتا تھا. لیکن جو انگلش پیپل وہاں پہ مختلف کہہ لو کہ ڈیزگنیشنز پہ پوسٹ کر ان کی ہو جاتی تھی پوسٹنگ، جیسے کہ یہاں جارج اورویل کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پولیس کے ڈپارٹمنٹ میں وہ پوسٹڈ تھا. تو پھر وہ جہاں پہ ہوتے تھے ان کو لوگوں کے حوالے سے بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا تھا. اور آگے ہم چلتے ہیں، تھوڑا سا اس کو دیکھیں گے. پھر فرسٹ کویسچن کی طرف میں نا تھوڑا سا آپ کو بتاتی ہوں جو آپ نے کرنا ہے. I didn't even know that the British Empire is dying. کہتا ہے میں یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ برطانوی جو راج ہے وہ مر رہا تھا، اپنے آخری سانسیں لے رہا تھا. Still less did I know that it is a great deal better than the younger empires that are going to slant it. لیکن وہ کہتا ہے کہ ابھی تک اس بارے میں مجھے بہت کم پتہ تھا کہ پھر بھی بہت ساری جو دوسری ایسی کہہ لیں کہ امپائرس تھیں یا ریاستیں تھیں یا ایک کہہ لیں کہ حکومتیں تھیں جو کہ اس کی جگہ لے رہی تھیں، جو سامنے آ رہی تھیں، یہ اس سے کافی بہتر تھا. all I knew was that I was stuck between my hatred of the empire. اپنے بارے میں وہ کہتا ہے کہ جہاں تک میرا تعلق ہے، جہاں تک میں جانتا تھا، مجھے ایسے محسوس ہوتا تھا کہ جیسے میں ایک درمیان میں پھنس چکا ہوں. اور وہ درمیان کیا تھا کہ my hatred of the empire I served and my rage against the ill-spirited little beasts who tried to make my job impossible. کہ میں دو چیزوں کے درمیان میں پھنس چکا تھا. ایک طرف میری اس حکومت کے خلاف نفرت تھی جس کی خدمت کر رہا تھا یا جس کا میں ملازم تھا، اور دوسری جانب جو میرا غصہ تھا ان کہہ لو کہ برے جو میرے سامنے بیس کہتے ہیں نا درندے کو یا جانور کو، تو وہ جو برما کے لوگ جو حرکتیں بیسیکلی جو کرتے تھے اور جو they were doing each and everything to torture him and to make his life difficult اینڈ اسپیشلی ہز جاب ڈیفیکلٹ. تو وہ ان سے جتنا کچھ ہوتا تھا وہ اس کی جاب کو، اس کی زندگی کو تنگ کرنے کے لیے وہ کرتے تھے. تو ان کے لیے وہ ورڈ یوز کرتا ہے ایول اسپریٹڈ، یعنی کہ بہت ہی بری کہہ لیں کہ ایول اسپریٹڈ کہتے ہیں نا بری روحوں کو جیسے ہم کہتے ہیں، یا برے. تو وہ کہتا تھا انتہائی جو وہ برے درندوں کی طرح وہ لوگ تھے جنہوں نے میری اس ملازمت کو بالکل میرے لیے ناممکن بنا دیا تھا. تو ایک طرف ان کے خلاف میرا غصہ تھا اور دوسری طرف اس کو نفرت بھی تھی اس حکومت کے خلاف جس کی وہ خدمت کر رہا تھا، جس کا کہ وہ ملازم تھا، یعنی کہ برٹش امپائر. وتھ ون پارٹ آف مائی مائنڈ آئی تھاٹ آف دا برٹش راج ایز این انبریکیبل ٹیرنی. کہتا ہے کہ میرے ذہن کا ایک حصہ جو تھا اس سے میں سوچ رہا تھا کہ جو برٹش راج ہے یہ ایک کہہ لو کہ ایک ایسا ظلم کا سلسلہ ہے، ایک ایسا ظلم ہے کہ جس کو روکا نہیں جا سکتا، توڑا نہیں جا سکتا، جس کا کوئی توڑ نہیں ہے. ایٹ سم تھنگ کلیمپڈ ڈاؤن، ایک ایسی چیز ہے جس کو کہ مسلط کیا گیا ہے طاقت کے ذریعے. اینڈ سیکولرم اپون دا ول آف پروسٹریٹ پیپل ود این ادر پارٹ. اور وہ نسل در نسل جو ہے کہہ لیں کہ ایک نسل کے بعد دوسری نسل جو ہے وہ لوگوں کو
ایسے شکستہ جو کہہ لیں کہ شکست خوردہ جو لوگ ہیں ان کے اوپر مسلط کی گئی یہ طاقت ہے. With another part, I thought that the greatest joy in the world would be to drive a band into the Buddhist priest's guts. تو دوسرا جو میرا حصہ تھا یہ پیچھے وہی بات ہو رہی ہے جیسے وہ کشمکش کی بات کرتا ہے کہ ایک طرف جو ہے وہ امپیریلزم کے خلاف ہے، دوسری طرف جو ہے وہ لوگوں کے لیے اس کا جو غصہ ہے. تو اسی طرح سے ایک طرف وہ امپیریلزم کو کہتا ہے کہ یہ ایک ایسی طاقت ہے جو کہ جس کا ایک ایسا ظلم ہے کہ جس کا کوئی توڑ نہیں ہے، اور جس کو شکست خوردہ جو لوگ ہیں ان کی نسل در نسل ان کے اوپر اس چیز کو مسلط کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری طرف وہ کہتا ہے دیٹ دا گریٹسٹ جوائے ان دا ورلڈ وڈ بی کہ دنیا میں سب سے زیادہ خوشی یقیناً اس بات میں ہوگی ٹو ڈرائیو بیونٹ ان ٹو دا بدھسٹ پوریس گٹس، کہ ایک سنگین جو ہے وہ پرانے زمانوں میں کہہ لو کہ جنگوں میں استعمال ہوتا تھا، لائکا ایک ایسا ہتھیار تھا کہ جو لوگوں کو مارنے کے لیے استعمال ہوتا تھا. تو وہ کہتا ہے کہ وہ سنگین جو ہے وہ میرا دل وڈ بی ٹو ڈرائیو، کہ ایک سنگین جو ہے اس کو ایک بدھسٹ پادری جو ہے اس کی آنتوں میں جو ہے اس کو مارا جائے، تو اس سے زیادہ خوشی کی بات یا خوشی کا احساس پوری دنیا میں کہیں نہیں ہو سکتا. فیلنگس لائک دیز آر دا نارمل بائی پروڈکٹس آف امپیریلزم. تو کہتا ہے کہ اس طرح کے جذبات جو ہیں وہ جو سامراجی نظام ہے یا سامراجیت جو ہے اس کی وہ ضمنی پیداوار ہوتی ہیں، یعنی کہ سامراجیت جو ہے یا سامراجی نظام جو ہے وہ لوگوں میں اس طرح کے جذبات کو پیدا کرتا ہے. آسک اینی اینگلو انڈین آفیشل، آپ کسی بھی جو اینگلو انڈین افسر جو ہے اس سے آپ بات کر سکتے ہیں. اف یو کین کیچ ہم آف ڈیوٹی، یعنی کہ اگر آپ اس کو اس کی ڈیوٹی یا اس کا وہ جو جاب کر رہا ہے یا جو کام کر رہا ہے، آپ اگر اس کے باہر اگر آپ اس سے اس موضوع پہ بات کریں تو آپ کو اس چیز کا آئیڈیا ہو جائے گا. اوکے جی، آئی تھنک یہاں تک کافی ہے. اور اب آ جاتے ہیں تھوڑا فرسٹ کویسچن کی طرف. فرسٹ کویسچن ہے وائی ڈڈ آرویل ڈس لائک ہز پولیس جاب ان برما. اب یہاں پہ جتنا ہم نے آج یہ ڈسکس کیا ہے کہ وہ کیوں اس کو ناپسند کرتا ہے اپنی جو اس کی ملازمت ہے برما میں، یہ سارا جو ہم نے آج پڑھا ہے یہ اسی کے ساتھ ریلیونٹ ہے. ٹھیک ہے. امپیریلزم، ہیٹڈ فار امپیریلزم، اینڈ اس میں جو اس کی کانفلکٹ ان ہز مائنڈ، ون پارٹ از ہیٹڈ اگینسٹ امپیریلزم اینڈ دا ادر پارٹ از ہز اینگر اینڈ ہز wrath against the people because the people are making his life and job impossible and difficult and they try to torture him in different ways. اور اس میں ایک دو ایگزامپل بھی اس نے دی ہیں. اور سارا امپیریلزم کے خلاف جو اس کا ایک سارا جو چیز ہے بیکاز ہی از اے پولیس آفیسر اینڈ اسی امپیریلزم کا وہ خود پارٹ بھی ہے، لیکن وہ جو اوپریشن ہے، وہ جو کرویلٹی ہے، وہ جو ظلم ہے اس کے اگینسٹ بھی ہے. یقیناً آپ سب کی کمپوزیشن میں بھی اس کا آنسر ہوگا. تو سارے بچوں نے یہ فرسٹ کویسچن بھی کرنا ہے اچھے طریقے سے، اور یہ جتنی ہم نے ٹرانسلیشن پڑھی ہے یہ ساری آپ نے اچھے طریقے سے دیکھنی ہے. اور نیکسٹ جو ہے ہم اسی کو تھوڑا آگے بھی کریں گے اور باقی چیزوں کو بھی انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے. اوکے جی، ٹیک کیئر، اللہ حافظ.